अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है निगाह राहील का नावल दीबाचा, एपिसोड 10। तारीख थी 11 जनवरी 2022। ये मंजर एक सफ़ेद पोश घर का था। उफ़क़ पर बादलों का जाल बिछा था जो कुछ ही देर में बरसने वाले थे। ऐसे में उस घर के एक कमरे में सिंगल बेड पर वो बूढ़ी औरत सो रही थी जो अहमद की वालदा थी। साइड टेबल पर दवाइयों का एक डब्बा पड़ा था। सर दर्द की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा और भी कई दवाएं ऐसे अमराज की पड़ी थी जो बुढ़ापे में इंसान को लाहक होते हैं। उस कमरे से बाहर निकलकर एक छोटा सा लाउंज आता और कुछ कदमों के फासले पर बावर्ची खाना और थोड़ी दूर करके एक और कमरा था जिसका दरवाज़ा आधा खुला था और आधा बंद। वो कमरे में बेचैनी और मुस्तरब से अंदाज में टहलता हुआ फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। देखें यासिर बे, मैंने आपको इस काम के लिए इसलिए मुंतखब किया है क्योंकि अहमद ने चंद सेकंड का वक्फा लिया। मुझे आप पर भरोसा है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एलदार के बारे में एक एक खबर ला कर दें, चाहे आपको उसका पीछा करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। वो अपने हर लफ्ज़ पर जोर देता हुआ बेहद संजीदगी से कह रहा था। माथे पर सिलवटें नुमायाँ थीं, भूरी आंखों में हस्तराब। यासिर बे एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर थे, लेकिन उनकी अहमद से बहुत अरसे पहले तक की वाबस्तगी थी और उन्हें जब अहमद से ये मालूम हुआ कि ये मामला मुल्क दुश्मनी का है तो वो इस मामले पर बेहद संजीदा और मुतफक्कर हुए। उन्होंने अहमद से उसकी पूरी मदद करने का भी वादा कर लिया। तारीख थी 13 जनवरी 2022। अहमद फार्मेसी से बाहर निकल रहा था। उसकी वालदा की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए वो उनके लिए दवाइयाँ ख़रीदने आया था। कार में बैठकर उसने अभी सीट बेल्ट पहनी ही थी कि तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाता हुआ नंबर देखा तो फ़ौरन से कॉल रिसीव कर ली। अहमद, तुम्हारा शक ठीक निकला, दूसरी जानिब से यासिर बे कह रहे थे तो अहमद के हलक में कुछ अटका। माथे पर कई बल नुमाया हुए, आसाब तन गए। एलदार ही मरात है, उन्होंने हद दर्जे की संजीदगी के साथ कह डाला। अहमद सकते में रह गया। उसके लिए वक्त रुक सा गया। सब कुछ यकदम तब्दील हो गया था। वो लोग 2 साल से जिस शख्स के साथ काम कर रहे थे, जिसके साथ दुश्मनों के खिलाफ कई महाज लड़े, वो शख्स ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। उसने फ़ोन बंद किया और मोबाइल पर इस्तराब के साथ बुर्राक यामान का नंबर मिलाने लगा और फिर यकदम उसके जहन के पर्दों पर कुछ झलका। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, क्या बुर्राक बे मुझ पर यकीन करेंगे? उसके दिल पर बहुत सा बोझ पड़ने लगा। उसने मोबाइल सामने डैशबोर्ड पर उछाल दिया और ज़ब्त के साथ मुट्ठी भींच कर लबों पर टिकाई। उसकी भूरी आंखों पर विंडो स्क्रीन से टकराती सूरज की किरणें गिर रही थीं, जिस वजह से उसकी आंखों का रंग कभी सुनहरा तो कभी हल्का भूरा दिखता। उन खूबसूरत आंखों में हद दर्जे की परेशानी, तकलीफ और तैश था। मुझे पहले कुछ सबूत इकट्ठे करने होंगे, यूं हवा में तीर चलाना कहीं कोई खतरा ना ले आए। उसने काफ़ी देर सोचने के बाद बिलाखिर फैसला कर लिया। एलदार, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लब गुस्से से काटते हुए उसने खुद से अहद किया। तारीख थी 20 जनवरी 2022। आखिर कौन हो सकता है वो? सवाल एलदार की तरफ से पूछा गया। मालूम नहीं, मगर ये मुमकिन है कि हमारे दरमियान कोई गद्दार मौजूद हो। बुर्राक ने कहा तो अब की बार उसकी आंखों में एक ख़ास चमक थी। ये सुनकर अहमद के जिस्म पे जैसे एक करंट सा दौड़ा और उसके आसाब तने। एक नज़र उसने बुर्राक को देखा और फिर एलदार को। उसके चेहरे पर कुछ खौफ था, घबराहट की लहरें, परेशानी और बेयकीनी। क्या मुझे बुर्राक बे को बता देना चाहिए? उसने दिल ही दिल में खुद से सवाल किया और जवाब में नफ़ी में धीरे से सर झटका। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो अहमद? बुर्राक ने उसकी यूं हवास बाख्ता सी हालत देखकर आंखें छोटी करते हुए पूछा। नहीं बुर्राक बे, उसने बमुश्किल गले से आवाज़ निकालते हुए कहा। बुर्राक ने इस बात में सर हिला दिया। काश मैं आपको सब बता सकता, उसने तासुफ से सोचा। इस्तांबुल पर शाम के गहरे रंग छा रहे थे। आफताब गुरूब हो रहा था। ऐसे में फुफो फौज के खुफिया अड्डे से कुछ ही फासले पर एक दरख्त के नीचे खड़ा था। फ़ोन कान से लगाए वो यासिर बे से बात कर रहा था। इसके साथ साथ उसने दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी। उसने पहले कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था,
لیکن اب ذہنی تناؤ اور شدید پریشانی کے باعث اس نے اس بری عادت کو اپنا لیا تھا۔ احمد، مجھے یہ بتاؤ کہ ایلدار اس وقت کہاں ہے؟ دوسری جانب سے یاسر بے نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہی تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کی لکیریں قائم تھیں۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ انہوں نے فوراً سے پوچھا۔ ابھی تک وہ باہر نہیں آیا۔ اس نے گردن موڑتے ہوئے ارد گرد ایک متلاشی نگاہ ڈالی اور کہا، اچھا، تم مجھے اس کے بارے میں جتنا جلدی ہو سکے اطلاع دو، کیونکہ اب کی بار ہمیں اس کا ٹھکانہ ڈھونڈنا ہے، انہوں نے مضطرب لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، میں آپ کو ساری اطلاع۔ اور پھر اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ براق بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ احمد، تم نے کب سے سگریٹ پینا شروع کیا؟ اس کی جانب سے جب کچھ نہ کہا گیا تو اس نے پوچھا۔ وہ بس کچھ دن پہلے ہی۔ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ دل تو کر رہا ہے کہ آپ کو سب کچھ بتا دوں، لیکن مجھے اس وقت دل کی نہیں، دماغ کی سننی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، بے حد گہری۔ یہ منظر تھا اس محل جیسے گھر کے کنٹرول روم کا۔ دیواروں پر کئی مانیٹرز لگے تھے جن میں اس گھر کے ایک ایک کمرے کی فوٹیج دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں مراد موجود تھا اور اس کے ساتھ ساتھ احمد ایلپ بھی۔ احمد کو جیسے ہی مراد کی اطلاع ملی، اس نے اور یاسر بے نے اس کا پیچھا کیا اور آخر کار انہوں نے اس کا ٹھکانہ ڈھونڈ ہی لیا۔ لیکن کون جانے کہ وہ دونوں اس گھر کے مالک کی اجازت سے ہی اس تک پہنچے تھے۔ یاسر بے اس کے ساتھ اس محل جیسے گھر کے اندر جانا چاہتے تھے، لیکن احمد نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اسے مراد سے اکیلے میں ملنا ہے۔ یاسر بے نے اس کی بات مان لی اور اس بنگلے سے کچھ ہی فاصلے پر کار پارک کر کے اس میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں اس کے اکیلے جانے کے مطالبے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ تو تم نے مجھے ڈھونڈ ہی لیا؟ اس کی طرف رخ موڑ کر اس نے فاتحانہ انداز میں بازو پھیلا کر کہا۔ کچھ قدموں کے فاصلے پر ہی احمد کھڑا تھا۔ ہاں، میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، مراد، اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے قدرے بلند آواز میں کہا اور آخر میں اس کا نام کافی چبا چبا کر ادا کیا۔ واللہ واللہ، تمہیں تو یہ بھی علم ہو گیا کہ میں ہی مراد ہوں؟ اس نے مصنوعی حیرت ظاہر کی۔ انداز یوں تھا جیسے اس کا تمسخر اڑا رہا ہو۔ احمد نے بھیجے ہوئے جبڑے تیش کے عالم میں سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اسے گھورا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنے سامنے کھڑے شخص کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھا، لیکن تبھی مراد نے اسے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے رکنے کو کہا۔ نہ، یہ غلطی مت کرنا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں اس ریموٹ کا بٹن دبا دوں گا۔ ہاتھ میں تھامے ریموٹ کو لہراتے ہوئے جب اس نے کہا تو احمد کے قدم زنجیر ہوئے۔ یہ ریموٹ اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے نکالا تھا۔ یہ کوئی عام ریموٹ نہیں تھا۔ احمد اب کی بار اس ریموٹ کو تشویشناک نگاہوں سے گھورنے لگا۔ یہ ریموٹ کس کا ہے؟ وہ کچھ سمجھ گیا تھا، اسی لیے اس کی زبان سے الفاظ بمشکل ہی ادا ہو پائے۔ دیکھنے میں یہ صرف ایک ریموٹ ہے، لیکن اصل میں اس کا یہ ایک بٹن، اس نے ریموٹ کے ایک سرخ بٹن پر انگلی سے اشارہ کیا، ترکیہ کے 8 شہروں کو تباہ کر کے رکھ سکتا ہے۔ ثبوت دکھاؤں؟ لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں، اس نے بے حد سنجیدگی سے کہتے ہوئے ذرا سے شانے اچکائے اور پھر کنٹرول روم کے دروازے کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا۔ احمد نے بے ساختہ اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ کنٹرول روم کا داخلی دروازہ کھلا۔ وہ ادھیڑ عمر شخص کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مراد کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیلی۔ آؤ یاسر، خوش آمدید، اس نے نہایت پرجوشی کے ساتھ یاسر بے کا استقبال کیا۔ احمد تو ہکا بکا ہی رہ گیا۔ کیونکہ یاسر بے بہت خوش دلی کے ساتھ مراد سے اب گلے مل رہے تھے۔ بہت شکریہ مراد بے، اس سے گلے ملنے کے بعد یاسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احمد بے حد حیرت زدہ اور ساکت سا ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا، گویا اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی ہو۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے ان دونوں کو چند لمحے گھورا۔ وہ اب سب سمجھ رہا تھا۔ اس کی گردن تن گئی، ماتھے پر کئی سلوٹیں امڑ آئیں۔ یاسر بے، آپ بھی؟ اس کا لہجہ زخمی سا تھا۔ ہاں احمد، میں بھی، انہوں نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔
یاسر بے کے چہرے پر شرمندگی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ تم جانتے ہو، یاسر بے نے ریٹائر ہونے کے بعد اگر کسی کے ساتھ کام کیا ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ تم یہاں جو آئے ہو نا، وہ بھی میری مرضی سے ہی آئے ہو۔ اس نے بے حد متکبر انداز میں گردن اکڑا کر کہا۔ یاسر بے ساتھ ہی مسکرا دیے۔ احمد نے تعصب سے سر جھٹکا اور اپنی زخمی نگاہوں سے یاسر بے کو دیکھا۔ خیر، اب میں تمہیں ذرا ثبوت دکھا دوں، وہ یہ کہتا ہوا مڑا۔ احمد نے یاسر بے سے نگاہیں ہٹا کر مراد پر جمائیں۔ اس نے یاسر بے سے نگاہیں یوں پھیری تھیں جیسے وہ کہہ رہا ہو، میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سامنے دیوار پر کئی مانیٹرز لگے تھے جن میں سے کچھ کی سکرینز بجھی ہوئی تھیں۔ مراد نے ریموٹ پر ایک بٹن دبایا تو مانیٹرز کی سکرین روشن ہوئی۔ مراد نے انگلی سے ایک مانیٹر کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک صحرا نما جگہ کا منظر تھا۔ یہ جگہ کہاں تھی اسے نہیں معلوم تھا، لیکن وہ کیا کرنے جا رہا تھا اس کا احمد کو اچھے سے علم تھا۔ اس نے چند لمحے معنی خیز انداز میں اس مانیٹر کی سکرین کو دیکھا اور پھر زیر لب مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کا ایک بٹن دبایا، اور بٹن دباتے ہی اس مانیٹر کی سکرین یکدم ایک زوردار اور بھیانک آواز کے ساتھ دھندلی سی ہو گئی، یوں کہ اس صحرا نما جگہ میں کوئی مٹی کا طوفان آ گیا ہو۔ یہ دیکھ رہے ہو احمد، اس طرح کے کئی بم ان 8 شہروں میں بھی مختلف جگہوں پر لگے ہیں۔ تم یہ تو جانتے ہی ہوگے کہ ان شہروں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ اس نے بے حد سرد مہری سے کہا اور ان مانیٹرز کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا جن میں ترکی کے مختلف شہروں کی لائیو فوٹیجز چل رہی تھیں۔ اب تمہاری ایک غلطی، صرف ایک غلطی، یہاں رہنے والے تمام لوگوں کی زندگیاں چھین سکتی ہے۔ اس نے چہرہ موڑ کر احمد کو دیکھا جو بالکل ساکت سا کھڑا اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دکھ، تکلیف، پریشانی اور بہت سا تناؤ تھا۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، اس نے ذرا سے ابرو اچکا کر کہا۔ احمد نے آنکھیں میچ لیں، لب کچلے، مٹھیاں بھینچ لیں اور کچھ سوچنے لگا۔ مراد اس کا منتظر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اسے پھنسا لیا ہے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ احمد نے آنکھیں کھول کر بے حد بکھرے بکھرے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجبور تھا، وہ مراد کی بچھائی گئی بساط کا ایک مہرہ بن چکا تھا۔ یہی میں سننا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکان پھیلی۔ تو سنو اب، اس کے قریب بڑھتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا۔ تاریخ تھی 1 مارچ 2022۔ آفتاب اور بادل کے سفید ٹکڑے آسمان پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے میں آفتاب کی سنہری کرنیں اس ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے گزرتی ہوئی ہر سو پھیل رہی تھیں۔ وہ صوفے کے ایک سرے پر ٹانگ جمائے سپاٹ تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سامنے والے صوفے پر احمد بیٹھا تھا جس کے چہرے پر مغموم سے تاثرات بکھرے تھے۔ اس کی شیو بڑھی تھی، بھوری آنکھیں بوجھل تھیں یوں کہ کئی راتوں سے سو نہ سکا ہو۔ اس کے برعکس مراد کافی حشاش بشاش سا لگ رہا تھا۔ سیاہ بال ماتھے پر بکھرے تھے، آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ وہ کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ آخر سب کچھ اس کے مطابق جو ہو رہا تھا۔ پارک میں میرا ایک ساتھی آئے گا، وہ اپنے آپ کو مراد کہے گا۔ جب ہم اسے لے کر فوج کی خفیہ بیس تک لے جائیں گے تب تمہیں اسے ختم کر دینا ہوگا، سرد مہری سے کہتے ہوئے اس نے اسے حکم دیا۔ احمد نے نم آنکھوں کے ساتھ سامنے کرو فرش سے بیٹھے ہوئے مراد کو دیکھا اور پھر تعصب کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا یوں کہ اس کا حکم تسلیم کر لیا ہو۔ ایسے براق کو لگے گا کہ مراد ختم ہو گیا ہے اور اس کا شک تمہارے اوپر چلا جائے گا۔ اس نے مزید کہا، کیا مجھے وہاں یہ کہنا ہوگا کہ میں غدار ہوں؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے زخمی انداز میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں مجبوری، دکھ، شرمندگی اور تکلیف سب کچھ تھا۔ اے وقت، تمہیں یہ کہنا ہوگا، لیکن اگر تم نہ بھی قبول کرو تب بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ تم اپنے عمل سے ہی اپنی غداری ثابت کر دو گے، اس نے بے نیازی سے شانے اچکا کر کہا۔ احمد نے لب کاٹتے ہوئے سر جھکا لیا۔ جو طلب پہ عہد وفا کیا تو وہ آبروئے وفا گئی، سر عام جب ہوئے مدعی تو ثواب صدق و صفا گیا۔ موجودہ دن۔ مراد نے اپنی بات ختم کر کے ایک گہرا سانس لیا۔ ایرن کا تو حیرت سے منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ وہ مراد کو جتنا ہوشیار سمجھتا تھا
وہ اس سے کئی زیادہ ہوشیار تھا۔ اچھا تو یہ سب ہوا؟ اس نے حیرت سے اسے تکتے ہوئے کہا۔ اے وقت! مراد زیر لب مسکرایا اور فاتحانہ انداز میں کہا، مراد پھر میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ تم ماسٹر مائنڈ ہو۔ مراد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر اس کی تائید کی، اور تمہیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ میں بھی ٹھیک کہتا ہوں۔ اس نے کہا تو ایرن کے چہرے پر ناسمجھی کی لکیریں ابھریں۔ کیا؟ وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی کچھ نہیں سمجھ پایا تھا۔ یہی کہ براق بہت ہی بے وقوف ہے۔ اس نے ابرو اچکائے اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہی فاتحانہ انداز میں ہنسنے لگے۔ تمام یہ بات تم ٹھیک کہتے ہو، ایرن نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ، احمد کو قید خانے سے نکلوا کر تم کیا کرو گے؟ مراد نے انگلی سے کنپٹی مسلی اور ایک گہری سانس کھینچ کر صوفے سے تھوڑا آگے کو ہوا۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے قید خانے سے نکلتے ہی میں اسے وہ ریموٹ دے دوں گا، لیکن افسوس، جب اسے ریموٹ ملنے لگے گا تبھی میرے بندے اسے ختم کر دیں گے۔ اسے مصنوعی تعصب ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، براق کو ایک اور دھچکا تب لگے گا جب وہ اپنی بہن کی لاش دیکھے گا۔ اور اس کی زبان سے یہ فقرہ سن کر ایرن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی حیران تھا اور کچھ گھبرا بھی گیا تھا۔ مطلب یہی کہ اس کی بہن میرائے یامان کل ادھر میرے اس چھوٹے سے گھر میں آئے گی، اور وہیں میں اسے اپنی ساری سچائی بتا کر اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں گا۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکا کر کہا تو ایرن کے چہرے پر کچھ خفگی اور تعصب ابھرا۔ لیکن تمہارا اس لڑکی سے کیا واسطہ؟ اسے ان سب میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ اب کی بار اس کا انداز قدرے مختلف تھا۔ اوہ شٹ اپ! ان فوجی افسران نے اس وقت کیوں نہیں کچھ سوچا جب انہوں نے میری آنے کو بے رحمی سے قتل کر دیا؟ ان کا اس سب معاملے سے کوئی واسطہ نہیں تھا نا؟ تو پھر؟ وہ درشتی سے کہہ رہا تھا تو اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں جو جلد ہی سرخ ہونے والی تھیں۔ اور انہوں نے مجھے کیوں زندہ رکھا؟ ہاں؟ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم فوجی افسران بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ واہ! اس نے بے حد سختی سے کہتے ہوئے آخر میں سر جھٹکا۔ وہ جیسے اپنا دل ہلکا کر رہا تھا۔ سرخ پڑتی آنکھیں اب نم ہو گئی تھیں۔ تمام تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ایک بار پھر سوچ لو۔ وہ ابھی بھی اس کے ارادوں کے خلاف تھا، لہجہ بھی سنجیدہ تھا۔ میں ایک بار ارادہ کر لوں تو اسے کوئی نہیں بدل سکتا، اس نے شانے اچکا کر پر اعتماد انداز میں کہا۔ کیا تمہارے دل میں میرائی کے لیے کوئی بھی جذبات نہیں ہے؟ اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ جذبات؟ ایسی لڑکیوں کے لیے کون جذبات رکھتا ہے جو اپنے ہی گھر والوں سے جھوٹ بول کر اپنے معشوق سے ملنے آتی ہوں؟ اس کا لہجہ بہت تلخ تھا اور الفاظ تو لہجے سے بھی زیادہ تلخ تھے، لیکن بات درست تھی۔ اس کا یہ لہجہ اور یہ الفاظ صاف ظاہر کر رہے تھے کہ میرائی کے لیے محبت تو کیا، اس کے دل میں اس کے لیے تھوڑی سی بھی عزت نہیں ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ کھڑکی کی جانب بڑھا۔ ایرن کی نگاہیں اس کے قدموں کا تعاقب کرتی ہوئی کھڑکی کی جانب ٹھہریں۔ وہ اب کھڑکی سے باہر خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بس کل کا دن آ لینے دو، کل میری فتح ہوگی اور براق کی شکست، اس نے معنی خیز انداز میں لب کاٹتے ہوئے کہا۔ سیاہ آنکھوں کی نمی غائب ہو چکی تھی، اب صرف ان آنکھوں میں امید نہیں، یقین تھا۔ تاریخ تھی 10 مارچ 2022۔ دن کے وقت بھی آسمان گہرے سرمئی رنگ کے شکنجے میں ڈوبا تھا۔ گہرے بادل اور گھٹائیں آسمان پر چھائی تھیں۔ بادل تو زور و شور سے برس رہے تھے، ٹپ ٹپ کرتی بارش کی آواز استنبول میں اپنا قبضہ جمائے ہوئی تھی۔ شاید آج جو ہونے والا تھا اسی وجہ سے آسمان بھی رو رہا تھا۔ وہ دن آ چکا تھا جس کا مراد کارا بے کو بے صبری سے انتظار تھا، اس کی فتح کا دن۔ لیکن یہ دن اس کے لیے زیادہ خاص اس لیے تھا کیونکہ یہ براق کی شکست کا دن تھا۔ وہ ایک لمبے سیاہ کوٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس تھا۔ اس نے سر پر آج وہی بھوری ہیٹ پہن رکھی تھی جو کارا بے پہنا کرتا تھا۔ ماتھے پر بکھرے سیاہ بال
اور سیاہ آنکھیں ہمیشہ کی طرح بہت گہری اور خوبصورت لگ رہی تھیں، لیکن ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ جو مصنوعی ہو، کیونکہ اصل خوبصورتی تو دل کی ہوتی ہے۔ وہ آج اپنے محل جیسے گھر میں نہیں تھا، وہ تو آج اس چھوٹے سے گھر میں موجود تھا جہاں سب لوگ اسے مراد نہیں ایلدار نامی شخص جانا کرتے تھے۔ وہ اس گھر کے لاؤنج میں موجود تھا۔ بتیاں جلی تھیں، کھڑکیاں بند تھیں، جس پر گرتی بارش کی بوندوں کی آواز کمرے کی خاموشی میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ وہ مضطرب سے انداز میں ٹہل رہا تھا جب اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے موبائل سامنے پڑی میز پر سے اٹھایا۔ موبائل کی اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھ کر اس نے فوراً یس کیا اور فون کان سے لگایا۔ مراد بے، احمد کو بھگا دیا ہے قید خانے سے۔ فون پک کرتے ہی دوسری جانب سے کسی نے بھاری مردانہ آواز میں کہا تو مراد کی آنکھوں میں چمک مزید بڑھ گئی، لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے فون پر اس شخص کو مزید کچھ ہدایات دیں اور پھر فون بند کر دیا۔ چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ سب کچھ بالکل ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے وہ چاہتا تھا۔ لاؤنج میں ایک دیوار پر لٹکی وال کلاک دن کے 11 بجا رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، وہ بس پہنچنے والی تھی، اور پھر اس چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھٹکا۔ اس کے دل کی دوڑ تیز نہیں، بہت تیز ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ آ گئی ہے۔ میرائے یامان، تم آ گئی؟ زیر لب فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے وہ گردن اکڑا کر اس گھر کے داخلی دروازے کی جانب بڑھا اور دروازے تک پہنچ گیا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ قدرت، وقت اور قسمت سب اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ باب نمبر 5، تصویر کا تیسرا رخ۔ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی ایک تماشا ہے، ایک کھیل ہے، اور صرف ایک دکھاوا ہے، ایسا دکھاوا جو ہم دوسروں کے سامنے کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دکھاوا مصنوعی ہوتا ہے، حقیقت نہیں۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ زندگی کیا ہے تو میرا جواب ہوگا کہ زندگی ایک سبق ہے، ایسا سبق جو ہم ہر لمحے سیکھتے ہیں اور تب تک سیکھتے رہتے ہیں جب تک ہم اس دنیا کو الوداع نہ کر جائیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ اس سبق سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اور کچھ اس سبق سے سیکھ کر بھی کچھ نہیں سیکھ پاتے۔ بقلم نگاہ راحیل۔ تیز بارش کی بوندیں اپنی سکون بخش تال سے زمین کو ڈھانپ رہی تھیں، جیسے فطرت کا نرم آرکیسٹرا سرمئی رنگ کے کینوس پہ چل رہا ہو۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کا انداز بہت فاتحانہ تھا۔ دروازے کا ہینڈل گھماتے ہی دروازہ فوراً کھل گیا۔ اس کے چہرے پر بہت خوشی تھی کیونکہ یہ وہی موقع تھا جس کا اسے سب سے زیادہ انتظار تھا۔ براق کی تباہی۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ اس وقت غائب ہوئی جب اس نے دروازے کی دوسری جانب کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ جس کا منتظر تھا وہ وہاں نہیں تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، بلکہ وہاں تو مراد کا سب سے بڑا دشمن براق یامان تھا۔ اس کے سر پر تو گویا آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ بلونڈ بال ہمیشہ کی طرح جیل کے ساتھ نفاست سے ایک طرف کو سیٹ کیے گئے تھے۔ وہ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مڑے ہوئے کف والی ڈریس شرٹ، جس کے اوپر سے ایک بٹن کھلا تھا، میں ملبوس تھا۔ بارش کے نرم گلے میں مراد کے لیے وقت ٹھہر گیا تھا۔ اس کا ذہن بالکل معاوف ہو گیا، اور تو اور اس کے ہوش بھی اڑ گئے۔ چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گزر رہا تھا۔ اس کے برعکس براق کے چہرے پر بے حد اطمینان تھا۔ بارش کا ہر قطرہ ایک شاعرانہ کہانی لکھ رہا تھا، ایسی کہانی جس کا تیسرا رخ جلد ہی سب کے سامنے آنے والا تھا، یا شاید سامنے آ چکا تھا۔ اندر نہیں بلاؤ گے؟ براق نے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ایک نظر اس بھوری ہیٹ کو بھی دیکھا جو اس نے پہن رکھی تھی، پھر زیر لب مسکرایا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ یہ ہیٹ کس کی ہے۔ وہ جواباً کچھ نہ کہہ سکا۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلا کر براق کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ تنی ہوئی گردن اور سنجیدہ سے تاثرات کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا۔ داخلی دروازے کو خود ہی کھڑک سے بند کر دیا، مگر اس نے دروازے کو لاک نہیں کیا تھا۔ کچھ قدموں کے فاصلے پر ہی لاؤنج تھا۔ وہ لاؤنج کی جانب بڑھا۔ لگتا ہے تم مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئے۔
اس کی جانب مڑ کر براق نے چبا چبا کر کہا۔ چہرے پر زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور اس کا انداز بھی فاتحانہ تھا۔ بوکھلایا ہوا مراد مزید بوکھلا سا گیا۔ ہوا مٹی کی خوشبو کے ساتھ آباد تھی جو آسمانوں سے ایک خوشبودار نذرانہ تھا، لیکن یہ خوبصورت مہک اسے کوئی راحت نہیں پہنچا رہی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے لب کاٹتے ہوئے گھبرا کر کہا۔ تمام، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا میں نے ٹھیک کہا؟ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے اس نے چند قدم اس کی جانب بڑھائے۔ وہ فوراً کچھ قدم پیچھے ہوا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو کسی کا انتظار نہیں کر رہا تھا، اس نے تھوک نگل کر کہا۔ گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ یہ سن کر کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ تم جھوٹ بہت اچھے سے بول لیتے ہو مراد، اس نے گردن اونچی کرتے ہوئے اپنے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور آخر میں مراد پر اس نے باقی لفظوں سے زیادہ زور دیا۔ مراد کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، دل جیسے بالکل بند ہونے والا تھا۔ وہ ہکا بکا سا اسے دیکھنے لگا۔ تم اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ براق بہت ہی بے وقوف ہے، اس نے اب کی بار اس کا تمسخر اڑانے والے انداز میں کہا۔ مراد کچھ قدم پیچھے ہونے لگا، اتنا پیچھے کہ اب مزید پیچھے قدم بڑھانے کی جگہ ختم ہو گئی تھی۔ دیوار نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر نگاہیں جھکا لیں۔ جانتے ہو تمہاری سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ وہ اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ مراد نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہ تم خود کو عقل مند اور اپنے حریف کو بے وقوف سمجھتے ہو۔ اس نے گویا اپنی نیلی آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں گاڑ دیں، جبکہ سچائی اس کے بالکل برعکس ہے، ذرا سے شانے اچکا کر اس نے کہا۔ براق نے باتوں باتوں میں اپنی تعریف بھی کر دی جو کہ حقیقت ہی تھی۔ تم چپ کیوں ہو؟ کچھ کہو نا، اس کی آواز اب قدرے بلند تھی۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے پوچھا۔ اللہ اللہ مراد، تم تو ماسٹر مائنڈ تھے نا، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے پاس مائنڈ ہے ہی نہیں، اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ مراد اسے کاٹ کھانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ چلو میں تمہیں کچھ لوگوں سے ملوانا چاہتا ہوں، اس نے ذرا سے ابرو اچکائے۔ نیلی آنکھوں کی چمک مزید بڑھی۔ مراد کی سیاہ سرخ پڑتی آنکھوں میں ناسمجھی کی کئی لہریں دوڑیں۔ آ جاؤ تم لوگ بھی، اس نے بلند آواز میں داخلی دروازے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا۔ اس چھوٹے سے گھر کا داخلی دروازہ کھلا۔ 3 افراد اس گھر میں داخل ہوئے۔ وہ تیز قدموں سے براق کی جانب بڑھے اور اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ مراد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چہرہ بہت سے تاثرات سے بھر گیا۔ قدم زنجیر ہوئے۔ حیرانی، پریشانی اور شکست، یہ سب اس کے چہرے پر صاف واضح تھا۔ مراد، ایک بات جان لو، ایک فوجی کو نہ ہی قابو میں کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مجبور کیا جا سکتا ہے، ان 3 افراد میں سے ایک شخص نے بے حد فاتحانہ انداز میں کہا۔ بلا شبہ وہ احمد ایلپ ہی تھا۔ اور تمہیں کیا لگا مراد، میں اتنے سال فوج میں کام کرنے کے بعد تمہارے حکم کی پیروی کروں گا؟ کیا سوچ ہے تمہاری؟ واہ واہ، ان 3 افراد میں سے ایک شخص نے اس کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا اور پھر مصنوعی تعصب سے سر جھٹکا۔ وہ یاسر بے تھے۔ آئی ایم سو سوری مراد، مگر یہ حقیقت ہے، ان 3 افراد میں سے آخری شخص نے کہا۔ اس کی آنکھیں سرمئی تھیں، زیر لب ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ مراد کو سب سے زیادہ حیرت اور تکلیف اسی شخص کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ اس شخص کے ان چند الفاظ نے مراد کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، کیونکہ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ یہ تو اس کا سب سے اچھا دوست، اس کا خیر خواہ اور اس کا رازدار ایرن تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ حواس باختہ ہو کر غرایا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ایرن، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ایرن کی جانب تیز قدموں کے ساتھ بڑھ کر اس نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ ایرن نے جواباً تیکھے انداز میں مسکراتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلا۔ تم جانتے ہو
میں نے تمہیں کئی بار ہنٹ دی تھی ایرن کے بارے میں، لیکن اصل میں تم بہت بے وقوف ہو مرات۔ اس نے بے نیازی سے ابرو اچکائے۔ ہنٹ؟ کیسی ہنٹ؟ وہ سمجھ نہیں پایا۔ براق کو اس کی نا سمجھی پر ہنسی آئی۔ وہ واقعی بہت بے وقوف تھا۔ اوہ کم آن، یاد کرو تھوڑا سا۔ جب پارک میں تم نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا تھا، تم بھی وہاں پر موجود تھے۔ میں نے تمہیں تب ماسٹر مائنڈ کہا تھا، یاد ہے؟ اور ابھی بھی کچھ دیر پہلے میں نے تمہیں کچھ ایسا ہی کہا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا وقفہ لیا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تنے ہوئے ابرو سکیڑتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تمہیں ماسٹر مائنڈ صرف ایرن کہتا تھا۔ اس نے مسکرا کر شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ مراد کا تو سر ہی چکرا گیا۔ پریشانی، تکلیف اور حیرانی مزید اضافہ کر رہی تھی۔ براق نے ہمیشہ کی طرح اسے بھی حیران اور لاجواب کر دیا تھا۔ تم ابھی ایک چھوٹے بچے ہو جسے لوگ اپنے مطلب کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور اسے اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیسے کسی کے ہاتھ کا ایک کھلونا بن گیا ہے۔ اس نے اب کی بار جو کچھ کہا وہ مراد کی سمجھ میں نہ آیا۔ وہ تو بالکل ہی بوکھلا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جیت رہا تھا اور تم ہار رہے تھے۔ میں تمہیں اور تم سے جڑے ہر شخص کو موت کی نیند سلانے والا تھا، اور پھر یہ کیا ہوا؟ حواس باختگی کے عالم میں وہ اپنے بال اپنے ناخنوں سے نوچنے لگا تھا۔ تاریخ تھی 13 جنوری 2022۔ آسمان کے وسیع کینوس کے نیچے ایک چمکتی ہوئی دھوپ والا دن فضل کے ساتھ نمودار تھا۔ سورج کی تیز روشنی میں ہلکی ہوا کا جھونکا بہت پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ احمد براق سے ملنا چاہتا تھا، اکیلے میں۔ اسی وجہ سے اس دن وہ دونوں ایک پارک میں ملے۔ اس پارک کے تازہ پھول اور کٹی ہوئی گھاس کی خوشبو ہر طرف پھیلی تھی۔ ایک درخت کے سائے تلے ایک بینچ پڑا تھا، جس کے ایک سرے پر وہ براجمان تھا اور دوسرے سرے پر احمد۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف واضح تھی۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ احمد نے بات کی شروعات نہ کی تو براق نے ہی پوچھ ڈالا۔ اس نے نظریں جھکائے ہوئے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی اور پھر سر اٹھا کر ساتھ بیٹھے براق کو دیکھا جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، اس نے تھوک نگل کر ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ایوت بتاؤ، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ سب آپ کو کیسے بتاؤں۔ اس نے اپنے بالوں میں نہ سمجھی سے انگلی پھیر کر چند لمحے سوچا۔ براق کے چہرے پر ایک دم ناگواری کے تاثرات جھلکے۔ احمد، یوں پہیلیاں مت بجھواؤ، صاف صاف کہو کیا بات ہے، اس نے اب کی بار قدرے سختی سے کہا۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ مراد کون ہے، اس نے ترنت جواب دیا اور پھر آنکھیں موند لیں۔ جب اس نے آنکھیں کھول کر براق کو دیکھا تو وہ حیران ہوا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک اطمینان ہی تھا۔ تمام، اچھی بات ہے، اس نے بے حد ٹھنڈے اور پرسکون لہجے میں کہا۔ احمد کو تعجب ہوا۔ براق خیالات کے دائرے میں ایک مینار کی طرح تھا۔ کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کچھ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ وہ وہاں سے ان کی گیم کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ احمد نے اس کی نگاہوں کا تعقب کیا، پھر نظریں پھیر کر دوبارہ سے اسے دیکھا۔ آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ وہ کون ہے؟ وہ کچھ جھنجھلا سا گیا۔ ایک بچے نے فٹ بال پر زوردار لات ماری۔ وہ بال دوڑتی ہوئی براق کے قدموں میں جا گری۔ اس بچے کی سانس اٹک گئی۔ اس نے پہلے بینچ پر بیٹھے اس نیلی آنکھوں والے آدمی کو دیکھا، جس کی روبدار شخصیت اس کے دل میں خوف اور گھبراہٹ کی کئی لہریں پیدا کر رہی تھی، اور پھر اس کے قدموں میں پڑی اپنی فٹ بال کو۔ اس نے ایک دو سانسیں باہر کی طرف کھینچی اور چھوٹے قدموں کے ساتھ اس بینچ تک گیا جس پر وہ دونوں براجمان تھے۔ براق نے وہ بال اپنے ہاتھ میں لی، اس بچے کے گال نرمی سے تھپ تھپائے اور اسے مسکرا کر وہ بال دے دی۔ وہ بچہ جواباً شکریہ کہتا ہوا مسکرا کر جانے لگا۔ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مراد کون ہے، اس بچے کے جانے کے بعد براق نے احمد کو جواب دیا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایلدار ہی مراد ہے؟ اسے بے حد تعجب ہوا۔ ایوت، میں جانتا ہوں، اس نے اسی پرسکون اور ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی سوچ روشن تھی، جو راتوں کی تاریکی کو روشنی سے بے نقاب کرتی تھی۔
تو تو پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے ابھی تک اسے اس کے اعمال کی سزا کیوں نہیں دی؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ براق یہ سب سن کر زیر لب مسکرایا۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے احمد۔ اس نے ذرا سی بھویں اچکائیں۔ اس کا ناقابل تسخیر تجسس علم کے سمندروں میں سفر کو ہوا دیتا تھا۔ آپ کو کب اور کیسے معلوم ہوا ایلدار کے بارے میں؟ اس نے اسی حیرانی اور بے یقینی کے عالم میں پوچھا۔ مجھے اس کے بارے میں تب سے معلوم تھا جب وہ یہاں ہمارے درمیان آیا بھی نہیں تھا۔ اور یہ سن کر احمد سر پکڑ کر رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے حد دانش مند تھا۔ کیسے؟ اس کے سوالات کا سلسلہ نہ رکا۔ میرے بابا کا قاتل کارا بے، اس کے بارے میں تمام معلومات میں نے ہمیشہ سے رکھی تھیں۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے، اس لیے جب میں فوج میں آیا تو میں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور پھر بہت ہی کم عرصے میں مجھے اس کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ وہ اطمینان کے ساتھ اسے یہ سب بتا رہا تھا تو اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گزر رہا تھا۔ لوگ اس کے ذہن کی پیچیدگیوں کو دیکھ کر ہمیشہ ہی حیران رہ جاتے تھے۔ تو آپ نے اس کو فوج میں کیوں آنے دیا؟ شاید یہ آخری سوال تھا اس کی جانب سے، ایسا براق کو لگا۔ مجھے اس کے منصوبے معلوم تھے۔ وہ یہاں ہمارے درمیان آ کر ہمارا بھروسہ جیت کر ہم پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن تم جانتے ہو وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکا ہے۔ اس نے اب کی بار مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ مسکراہٹ فاتحانہ تھی۔ اس کی ذہانت محض ایک تحفہ نہیں تھی، بلکہ اس کی غیر متزلزل لگن اور تفہیم کی انتھک جستجو کا ثبوت تھی۔ میں آپ کو کبھی نہیں سمجھ پاؤں گا براق بے، اس نے ناسمجھی سے سر ہلاتے ہوئے تعصب سے کہا۔ تمہیں مجھے سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ اب کی بار احمد بھی مسکرا دیا۔ اس دنیا میں روشن خیالی کے چاہنے والوں کے لیے وہ بصیرت کے ذخیرے کے طور پر کھڑا تھا۔ اس کا ذہن بے شک انسانی عقل کی لامحدود طاقت کا ثبوت تھا۔ تو اب آپ کیا کرنے والے ہیں؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد احمد نے اپنے سوالات کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر احمد کو دیکھا جو اسے سننے کا منتظر تھا۔ ہمارا اصل ہدف مراد نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل ہدف تو اونور ہے۔ اب کی بار اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ مطلب مراد ہی ہمیں اونور تک لے جائے گا، رائٹ؟ وہ دھیرے دھیرے سمجھنے لگا تھا۔ براق نے اس کے کندھے تھپتھپائے۔ ایوت، ایسا ہی ہے۔ بس تمہیں اب ایسا ایکٹ کرنا ہوگا کہ تم مراد کے بارے میں جانتے ہو اور تم نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اور یہ سن کر احمد نے ناسمجھی سے آنکھیں سکیڑ کر انگلی سے اپنی کنپٹی مس لی۔ وہ کیوں؟ براق بے، یہ کوئی فلم نہیں چل رہی؟ وہ پھر جھنجھلا گیا۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ اس نے سنجیدگی سے اسے اپنا اصول یاد دلایا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ یاسر بے، تمہارے ساتھ ساتھ میرے بھی بہت اچھے ساتھی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں ایلدار پر شک ہو گیا ہے، اور تب میں نے ہی انہیں یہ اجازت دی تھی کہ وہ تمہیں ایلدار کے بارے میں بتا دیں۔ تو یہ یاسر بے کو بھی جانتے ہیں؟ واللہ! احمد نے دل ہی دل میں اپنے تعجب کا اظہار کیا۔ مراد کو ایسا لگتا ہے کہ یاسر بے اس کے خیر خواہ ہیں، لیکن اصل میں وہ صرف وہاں ایک جاسوس کے طور پر ہیں۔ وہ مجھے ایلدار کی ہر خبر لا کر دیتے ہیں۔ اس نے مزید کہہ کر ایک وقفہ لیا۔ احمد ابھی تک اسے ہکا بکا سا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ تصویر کا پہلا رخ ہر شخص دیکھ سکتا ہے، دوسرا رخ صرف کچھ لوگ، اور تیسرا رخ تو صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جو دانشور ہوں۔ اب جلد ہی تم لوگ ایلدار کے گھر، اصل گھر میں جاؤ گے، اور وہاں ایلدار تمہیں مجبور کرنے کی بہت کوشش کرے گا، اور تمہیں ایسا شو کروانا ہوگا کہ تم مجبور ہو گئے ہو۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا تو وہ اس کی بات نہایت غور سے سن رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک فوجی کو نہ ہی قابو کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مجبور۔ سمجھ گئے؟ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے پوچھا۔ ایوت، میں سب سمجھ گیا۔ وہ واقعی اب سب سمجھ گیا تھا۔
لیکن اس کی حیرانی ابھی تک قائم تھی۔ اس نے براق کو ستائشی نگاہوں سے دیکھا اور پھر نگاہیں پھیر لیں۔ کچھ دن بعد یہ منظر فوج کی خفیہ بیس کا تھا۔ براق کے آفس میں نظر دوڑاؤ تو وہاں میز پر بہت سی فائلز بکھری تھیں۔ سربراہی کرسی خالی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف رخ کیے کھڑا تھا، نیلی آنکھیں سرخ پڑی ہوئی تھیں۔ پیچھے کچھ قدموں کے فاصلے پر وہ سر جھکائے کھڑا تھا، چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں فوجی وردی میں ملبوس تھے۔ مجھے معاف کر دیں براق بے، اس نے بے حد زخمی اور بکھرے ہوئے انداز میں کہا۔ براق نے ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچی اور رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ معافی؟ کیسی معافی؟ تم جانتے ہو تمہاری اس کوتاہی کی وجہ سے آیاز اب نہیں رہا۔ وہ بھیجے ہوئے جبڑے اور تنے ہوئے ابرو کے ساتھ تیز لہجے میں اس پر چلایا۔ اس کا دل اپنوں کو کھو دینے کے غم کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، احمد کی آواز ابھر آئی تھی۔ سر ابھی بھی ندامت کے باعث جھکا ہوا تھا۔ احمد، میں نہ ہی خود غلطی کرتا ہوں اور نہ ہی اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو غلطی کرنے دیتا ہوں، اس نے گردن اکڑا کر تیش سے بھرپور لہجے میں کہا۔ دکھ، تکلیف اور یادیں اس کے دل سے جا نہیں پا رہی تھیں۔ احمد لرز کر رہ گیا۔ اگر تم وہاں وقت پر پہنچ جاتے تو آیاز آج زندہ ہوتا اور ایمرے چچا لاپتہ نہ ہوتے۔ وہ مسلسل غصے کے مارے لب کچل رہا تھا۔ براق نے احمد کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ مراد پر ہر وقت نظر رکھے، لیکن اس کی کچھ ہی دیر کی غفلت ایمرے چچا کے لاپتہ ہونے اور آیاز کی موت کا سبب بنی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں، وہ زخمی لہجے میں کہہ رہا تھا تو اس نے درشتی سے ہاتھ بڑھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے لب سل گئے۔ یہاں سے چلے جاؤ، بے حد سختی سے کہتے ہوئے وہ مڑ گیا۔ نیلی آنکھوں کی سرخی مزید بڑھ گئی۔ وہ اسے کیسے معاف کر دیتا؟ اس کی غلطی کی وجہ سے ایک شخص اپنی جان کھو بیٹھا۔ براق بے، دروازے تک پہنچ کر اس نے پیچھے مڑ کر اسے دھیرے سے پکارا کہ شاید وہ اسے معاف کر دے۔ میں ایک بات بار بار نہیں دہراتا۔ اب کی بار لہجہ اس قدر سرد اور سخت تھا کہ وہ خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد براق مڑا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ کیوں احمد، کیوں میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا؟ اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ تاریخ تھی 20 جنوری 2022۔ دوسری بات یہ کہ اس نے ایک وقفہ لیا۔ وہ جان گیا ہوگا کہ ایمرے چچا مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ کیا مطلب؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ایلدار نے ناسمجھی سے پوچھا۔ احمد نے بھی براق کو بظاہر سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ در حقیقت وہ دونوں سچائی سے آشنا تھے۔ کہیں براق کو سب کچھ معلوم تو نہیں ہو گیا؟ اسے خدشہ ہوا۔ ساتھ ہی احمد نے بھی سوالیہ نگاہوں سے براق کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ جس دن ایمرے چچا مجھ سے ملنا چاہتے تھے اسی دن انہیں اغوا کیا گیا، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ تو اس کا مراد سے کیا تعلق؟ اس نے فوراً سوال کیا۔ شاید اس کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ خدشہ دھیرے دھیرے یقین میں بدلنے لگا۔ ایلدار، وہ مجھے مراد کے بارے میں کچھ اہم معلومات دینا چاہتے تھے، اس نے ابروج کا کر جواب دیا۔ چند لمحے وہاں خاموشی قائم رہی۔ آپ نے ہمیں اس ملاقات کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اب کی بار جب احمد نے سوال کیا تو اس کے لہجے میں بہت کچھ تھا، شکوہ، بے یقینی اور ناسمجھی۔ بس تمہیں اب ایسا ایکٹ کرنا ہوگا کہ تم مراد کے بارے میں جانتے ہو اور تم نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ براق کی اسی ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ احمد نے اسی لیے اس سے یہ سوال پوچھا۔ کیا اب میں تم لوگوں کو اپنے آنے جانے کی خبر دیا کروں؟ براق نے جواباً اسے جھڑکا۔ احمد یک دم خاموش ہو گیا اور اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا۔ وہ شرمندہ ہونے کا صرف دکھاوا کر رہا تھا۔ مراد کو کس نے بتایا ہوگا اس بارے میں؟ اس نے اب کی بار کچھ سوچتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ اس ملاقات کا علم صرف مجھے اور ایمرے چچا کو تھا۔ ہو سکتا ہے اس تک یہ خبر کسی نے پہنچائی ہو۔ اس نے شانے اچکا کر صاف گوئی سے اپنا ہر لفظ چبا چبا کر کہا۔ آخر کون ہو سکتا ہے وہ؟ سوال مراد کی طرف سے پوچھا گیا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، بہت تیز۔
معلوم نہیں، مگر یہ ممکن ہے کہ ہمارے درمیان کوئی غدار موجود ہو، براق نے کہا تو اب کی بار اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ یہ سن کر احمد کے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑا اور اس کے اعصاب تنے۔ ایک نظر اس نے براق کو دیکھا اور پھر ایلدار کو۔ اس کے چہرے پر بہت کچھ تھا، خوف، گھبراہٹ کی لہریں، پریشانی اور بے یقینی۔ بس تمہیں اب ایسا ایکٹ کرنا ہوگا کہ تم مراد کے بارے میں جانتے ہو اور تم نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ایسے ہی تاثرات پیش کر رہا تھا۔ کتنی اوور ایکٹنگ کر رہا ہے یہ، براق نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو احمد؟ براق نے اس کی یوں حواس باختہ سی حالت دیکھ کر آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں براق بے، اس نے بمشکل گلے سے آواز نکالتے ہوئے کہا۔ براق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ احمد دل ہی دل میں مسکرایا، کیونکہ اس کے اس عمل سے مراد بے وقوف بن رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ براق کا شک احمد کی جانب ہے، لیکن در حقیقت سب کچھ مختلف تھا۔ سلیمیہ بیرکس، ترکیہ۔ تو بتائیے دندار بے، کیا کہنا تھا آپ کو؟ اس نے سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ انہوں نے گفتگو کی شروعات سے پہلے اسے چائے یا کافی آفر کی تھی، مگر اس نے وہ آفر کافی مؤدبانہ انداز میں ٹھکرا دی تھی۔ براق، میں نے ایک فیصلہ لیا ہے، انہوں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا تو اس نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیسا فیصلہ؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ دمیر بے، انہیں اب آرام کرنا چاہیے، اس طرح کے مشکل مشنز کچھ دیر بعد۔ دندار بے، اب جب کہ ہم سب باتیں ڈسکس کر چکے ہیں تو میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ براق نے دونوں ہاتھ ملائے اور میز پر رکھتے ہوئے تھوڑا آگے کو ہوا۔ بتاؤ، اب ایسا کیا ہے جو تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا؟ انہوں نے ابرو اچکائے اور زیر لب مسکرائے۔ دندار بے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات تحمل سے سنیں۔ لہجہ آپ کی بار کافی گہرا تھا اور اس نے یہ الفاظ جس قدر سنجیدگی سے ادا کیے تھے، اسی وجہ سے وہ بھی اب بے حد سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر ناسمجھی بھی چھا گئی۔ تمام، اس بات میں سر ہلاتے ہوئے انہوں نے جواباً کہا۔ میں جانتا ہوں کہ مراد کون ہے، ایک گہری سانس لے کر اس نے کہہ ڈالا اور کرسی کی پشت کے ساتھ واپس ٹیک لگا لیا۔ البتہ دندار بے کے چہرے پر ناسمجھی کی لہریں مزید بڑھ گئیں۔ تم نے ابھی مجھے بتا دیا تھا کہ مراد کارا بے کا بیٹا ہے، تو پھر؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا، لیکن اب میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے والا ہوں جس کو سن کر آپ شاید یقین نہ کر سکیں۔ اس کے الفاظ انہیں بے چین کرنے لگے تھے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایلدار ہی مراد ہے، چند لمحے بعد اس نے صاف گوئی سے کہا۔ یہ سن کر دندار بے کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گزرا۔ ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سب کو حیران کرتا، آج کچھ زیادہ ہی حیران کر رہا تھا۔ انہوں نے مضطرب سے انداز میں کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگایا اور 2-3 گہری سانسیں اندر کو کھینچی۔ واٹ؟ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ دندار بے نے چند لمحے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں، اور جب تک اس نے انہیں سوالیہ نگاہوں سے نہ سمجھی کا اشارہ نہ کیا وہ اسے غور سے دیکھتے رہے۔ دیکھو براق، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے تم ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، اس لیے پلیز اپنے الفاظ واپس لو اور یہاں سے جاؤ۔ وہ بے حد تعصب سے کہہ رہے تھے تو براق کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ میں جانتا تھا کہ آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، وہ دھیرے سے سر ہلا کر زیر لب مسکرایا۔ بات ہی ایسی ہے، انہوں نے قدرے روکھے انداز میں کہا۔ براق نے میز پر پڑے اپنے موبائل کو اٹھایا اور اس کی اسکرین روشن کی اور پھر اس پر ایک ویڈیو چلائی۔ موبائل دندار بے کی جانب بڑھایا۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لیا اور اس پر چلنے والی ویڈیوز دیکھنے لگے۔ کچھ دیر پہلے ان کے چہرے پر جو ناسمجھی کی لہریں چھائیں تھیں، ان کی جگہ تعجب، پریشانی، بے یقینی، دکھ
اور تکلیف نے لے لی تھی۔ وہ ویڈیو مرات اور انور کی ایک ملاقات کی تھی جس میں ان کے درمیان کی جانے والی گفتگو سب کچھ آشکار کر رہی تھی۔ یہ ویڈیو اسے ایرن کے ذریعے ملی تھی جب وہ مرات کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ پہنچا تھا جہاں وہ اور انور ایک دوسرے سے اکثر ملاقات کیا کرتے۔ وہی جنگل میں موجود گھنے درختوں سے ڈھکی ایک بوسیدہ اور پرانی سی عمارت۔ وہ ویڈیو مکمل ہو چکی تھی۔ دھندار بے نے موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے ان کے ہاتھ سے موبائل لیا تو اس نے محسوس کیا کہ دھندار بے کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ تمہیں یہ ویڈیو کیسے ملی؟ چند لمحے خود کو کمپوز کرنے کے بعد انہوں نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا۔ آنکھوں میں براق کے لیے ستائش تھی۔ اگر مرات ہمارے درمیان یوں چھپ سکتا ہے تو کیا ہمارا کوئی ساتھی وہاں نہیں ہو سکتا؟ اس نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ دھندار بے جواباً ستائشی انداز میں مسکرائے۔ کون ہے وہ ساتھی؟ ایرن، اس نے فوراً جواب دیا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اب کی بار ان کا لہجہ کچھ نرم ہو گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح ایلدار یعنی مرات کو اس بارے میں معلوم نہ ہو سکے کہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ میں نے آپ کو اعتماد میں اسی لیے لیا ہے کیونکہ ان قریب مرات اور انور کو ان کے انجام تک پہنچانے کا وقت آ جائے گا اور اس وقت مجھے آپ کی ضرورت ہوگی۔ اس نے بے حد سنجیدگی کے ساتھ اپنا مطالبہ سامنے رکھا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، انہوں نے فوراً سے جواب دیا اور پھر زیر لب مسکرائے۔ انہیں مسکراتا دیکھ کر وہ بھی تشکر والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دیا۔